warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, as we speak, इस वक्त 8:35 हो रहे हैं और कोई 1 घंटा पहले तकरीबन फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के ज़रिए से उन्होंने पीटीआई और इमरान खान से अपने रास्ते अलहदा करने का ऐलान किया और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि उन्होंने पहले कहा था एक प्रेसर में रहाई के बाद कि उनके लिए 9 मई के जो वाक़यात हैं उनको वो शदीद कंडेम करते हैं और वो समझते हैं कि आर्मी इंटीग्रल पार्ट है हमारा और हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते नो मैटर व्हाट। तो उन्होंने अपने पिछले प्रेसर को जोड़ते हुए अपने इस ऐलान को लोगों तक पहुंचाया जिसमें उन्होंने कहा कि वो पीटीआई से अलहदा हो रहे हैं। शीरी मज़ारी के बाद अगर ये कहा जाए कि एक बड़ी विकेट पीटीआई ने लूज़ की है तो गलत नहीं होगा, बट एक्सपेक्टेड यही है। जो कुछ असद उमर के साथ कोर्ट में समाअत के दौरान जज साहब ने बातचीत की, शाह महमूद कुरैशी के साथ जो अंडरटेकिंग की मुस्तकिल बात चल रही है, जो मुसरत जमशेद चीमा और उनके हस्बैंड के बारे में उनके लॉयर ने कहा कि वो बाहर आएंगे तो वो भी यही अंडरटेकिंग देंगे, उससे ये लगता है कि जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है पीटीआई की वो अपने आप को अलहदा करने जा रही है फ्रॉम इमरान खान। इमरान खान ने अभी कुछ देर पहले ही एक खिताब किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो जिसको भी टिकट देंगे उन्हें पता है वोट उसी को पड़ेगा। ये एक फ़ौरन देने वाला बयान तो हो सकता है खान साहब ने ज़रूरत महसूस की हो कि इस वक्त बाकियों का मोरल डाउन हो सकता है पार्टी में और फॉलोअर्स का, सपोर्टर्स का, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टाइम कि मैं लोगों से खिताब करूं और उनको ये बताऊं कि मेरा मोरल वैसा ही है जैसे पहले था। लेकिन बहरहाल लग ये रहा है कि पीटीआई को तोड़ने की तैयारी और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तैयारी हो रही है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सब पार्टीज़ के फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी क्रैकडाउन हुए हैं ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, सब एग्ज़ाइल में गए हैं, नवाज़ शरीफ भी एग्ज़ाइल में रहे हैं। जब हालात मुवाफ़िक होते हैं मीडिएटर्स के ज़रिए से ताल्लुकात बहाल होते हैं, फिर ये लोग वापस भी आते हैं और हुकूमत में भी आते हैं। सो द हिस्ट्री टेल्स अस इफ़ एनीथिंग दैट वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, अनलेस हम नई हिस्ट्री बनाने जा रहे हों, तो जब एक दफ़ा पॉलिटिकल केओस इस हद तक पहुंच जाता है कि किसी पार्टी को इस तरह ब्रेक डाउन की तरफ जाना पड़ता है तो उसके बाद एक सिमरिंग टाइम, थोड़ा सा ब्रीदर उस पार्टी को लेना पड़ता है। उसमें जो इलेक्टेबल्स होते हैं वो और रास्ते ढूंढ लेते हैं, दूसरी पार्टीज़ में चले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीटीआई में कुछ लोग आए थे दूसरी पार्टीज़ को छोड़ के। अब वो कहाँ जाएंगे ये वक्त बताएगा। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, जैसे जैसे पीटीआई की एक नई शक्ल, एक न्यू फॉर्म सामने आएगी तो पता चलेगा कि कौन उसको लीड करता है। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान की एब्सेंस में जो भी पीटीआई होगी वो अपने आप को शायद एज अ पॉलिटिकल एंटिटी तो कैरी कर ले क्योंकि वो सारे सीजन्ड पॉलिटिशियंस होंगे और इलेक्टेबल्स भी होंगे, लेकिन शायद वो कैरिज्मा और वो फॉलोअरशिप जो इमरान खान की वजह से पीटीआई को मिली वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज पीटीआई पे पाबंदी के हवाले से एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। इससे पहले याद रखिएगा कि एक कैंपेन चलाई गई थी जिसमें काबीना के इजलास में ये बात डिस्कस की गई, कहा यह गया, बताया ये गया कि नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी लगे। यही वाइब्स जो हैं ये पीपल्स पार्टी ने भी दी कि हम तो नहीं चाहते कि किसी पे भी पाबंदी लगे, लेकिन वो करने क्या जा रहे हैं, वो उसकी पार्लियामेंट से एंडोर्समेंट लेने की कोशिश करेंगे। वाई पार्लियामेंट से एंडोर्समेंट इसलिए लेंगे कि किसी एक के ऊपर बोझ ना आए इस चीज़ का। नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे कि उनको इस चीज़ से याद रखा जाए, वो कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि उनको इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखा जाए कि उनके होते हुए, उनकी जमात के वज़ीर आज़म के होते हुए एक पार्टी पे पाबंदी लगी। जरदारी साहब क्योंकि पीपल्स पार्टी के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का बहुत प्रचार करते हैं और बिलावल भुट्टो भी, वो भी नहीं चाहेंगे कि सिर्फ उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आए। लिहाजा सेफ पैसेज ये है कि पार्लियामेंट कलेक्टिवली ऐसा कर दे। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र का ये कहना है कि इस तरीके से पाबंदियां नहीं लग सकती जमातों पे और इसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगी।
کورٹس کا اس وقت جو حال ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ایسے ڈیسیجن کو کورٹ سٹرائک ڈاؤن کرے گی، لہٰذا یہ چیزیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں، ان کی کیا شکل بنتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے یہ کہا کہ عمران خان کا ہر حربہ ناکام ہوا ہے، عسکری تنصیبات پہ حملہ ان کا آخری حربہ تھا، 9 مئی کے واقعات اچانک نہیں بلکہ پلاننگ کے تحت ہوئے ہیں، اور 9 مئی کو ہونے والے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے گھناؤنے مقاصد تھے۔ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے پہ غور کیا جا رہا ہے، جو عزائم عمران خان کے تھے وہ کسی بھارتی کے ہو سکتے ہیں، پاکستانی کے نہیں۔ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جائے۔ پی ٹی آئی نے ریاست کو چیلنج کیا ہے، ریاست کی اساس پہ حملہ ہوگا، کون سا جرم ہے جو 9 مئی کو نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب عمران خان جو ہے وہ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شاید انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ ایک مذاکراتی ٹیم میں ایک بنا دیتا ہوں، اس سے بات چیت کر کے اس کو یہ کنونس کر لیں کہ اگر عمران خان کو مائنس کرنے سے ملک کے معاشی حالات یا یہ جو کرنٹ سیناریو ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو میں اپنے آپ کو خود مائنس کر لیتا ہوں۔ لیکن لوکنگ ایٹ دا سرکمسٹانسز، جس طرح کی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اس وقت پی ڈی ایم بات کر رہی ہے، ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان سب کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے ایمز الائنڈ ہیں، ان کا پولیٹیکل فیوچر الائنڈ ہے۔ وائی وڈ دے ٹاک ٹو عمران خان ناؤ؟ اب جب کہ ایک ایک کر کے ان کی وکٹس بھی گرنا شروع ہو گئی ہیں اور ڈسمینٹلنگ آف پی ٹی آئی اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ سارے جانتے ہیں کہ ملک میں سیاسی جماعتوں پہ پابندی تو لگتی رہی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، لوگ بھی ری ایکٹ کریں گے، لیکن لوگوں کی اور عدالتوں کی رٹ اس وقت کتنی مانی جا رہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو میں نے ایک اور پارٹی کے ایمرج کرنے کی بات کی ہے پی ٹی آئی سے ہٹ کے فارورڈ بلاک کی شکل میں، اس کی کچھ شکل نظر آنی شروع ہوئی کیونکہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں اور انہوں نے لاہور میں تقریباً قیام کیا ہوا ہے، وہ یہاں موجود ہیں، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کئی اہم رہنماؤں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور ایک ہفتے کے دوران ان سے 20 سے زیادہ اہم سیاسی شخصیات ملاقات کر چکی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے جلد ہی تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک سامنے آ سکتا ہے۔ نیا پلیٹ فارم بنانا پڑے گا پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کو، بیکاز جس طریقے کی سیاست پچھلے 4 سال میں ہوتی رہی ہے اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اور یہ ہو بھی نہیں پائے گا کہ فواد چودھری جیسے قد کا سیاستدان جو کہ رائٹ ہینڈ تھا پی ٹی آئی کا، یا شیریں مزاری، وہ تو ویسے ہی سیاست چھوڑ چکی ہیں، جمشید چیمہ، مسرت چیمہ، یہ جتنے لوگ جن کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اسد عمر سمیت، شاہ محمود قریشی سمیت کہ وہ پارٹی سے علیحدگی اختیار کریں گے، یہ سب نہ تو پیپلز پارٹی میں فٹ ہوتے ہیں اور نہ یہ نون لیگ میں فٹ ہوتے ہیں۔ اگر یہ وہاں جاتے بھی ہیں اول تو ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا، لیکن جو ایک آرگینک ویو ہوتا ہے آف دا تھنگس یہ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر سکیں گے، بیکاز یہ باقی لوگوں کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوگی جو آلریڈی ان پارٹیز میں موجود ہیں اور انہوں نے اس 1 سال میں بڑی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے کہ آج وہ وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو ایک فارورڈ بلاک ہی اس کا حل ہے، پی ٹی آئی کی نئی شکل ہی اس کا حل ہے، اور یہ اچھا ہے کہ اپنی علیحدہ شکل میں برقرار رہے پی ٹی آئی، کسی نہ کسی شکل میں نام تبدیل ہو جائے، جو بھی ہو۔ ماضی میں اے این پی پہ پابندی لگی تھی، لیکن انہوں نے بھی نام تبدیل کیا اور اپنی پالیٹکس کنٹینیو کی۔ دیکھتے ہیں، بہرحال بڑا افسوس ہوتا ہے ایک 26-27 سال سے چلنے والی پولیٹیکل موومنٹ کو جب اس طرح ڈسمنٹل ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو الیکٹیبلز اور ہم جن کو بڑا سیزنڈ اور فرنٹ لائنر اس پارٹی کا سمجھتے تھے، ان کو جس ایک ٹویٹ اور ایک پریسر کر کے پارٹی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہ یقیناً دیز آر ناٹ گڈ ویوز، آپٹیکلی اچھے نہیں ہیں۔ یہ ایک علیحدہ کویسچن مائنڈ میں رہے گا کہ یہ چند درجن جو لوگ جو پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بنائیں گے یا جس نام سے بھی سامنے آئیں گے، کیا ان کو لوگ ووٹ دیں گے؟ کیونکہ ان سب کا ووٹ عمران خان کی وجہ سے تھا، اور اب جو سیناریو کریٹ ہوا ہے اس میں بے شک جسٹیفائڈ ہے ان سب کا اپنے راستے الگ کرنا پی ٹی آئی سے، بیکاز حالات ہی ایسے ہیں، ہر ایک نے سروائیو کرنا ہے، لیکن لوگ یا ووٹر کیسے ری ایکٹ کرے گا یہ ایک کویسچن مارک ہے، یہ ویریبل ہے
یہ دیکھنا پڑے گا الیکشنز کے بعد، جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں۔ اسد عمر کی کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت بڑی بے بس نظر آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں بات کر رہی ہوں۔ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، فرنٹ لائنر ہیں، اور ان کے مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی اور گرفتاری کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہوئی اس میں ان کے وکیل بابر اعوان عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ وہ تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ بابر اعوان نے جواب دیا کہ پریس کانفرنس تو ہم نہیں کریں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اسد عمر کے 2 ٹویٹس ہیں وہ تو فوراً ڈیلیٹ کرائیں، جس پر بابر اعوان نے کہا کہ اگرچہ ہمارے لیے یہ خبر ہے لیکن ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسد عمر کو اس عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے، جس پہ جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اسد عمر کے خلاف کیسز میرے سامنے ہیں، اگر میں کوئی آرڈر کروں گا تو مجھے نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا۔ تاہم انہوں نے بعد میں ایم پی او کے تحت گرفتاری جو ہے اسد عمر کی اس کو کالعدم قرار دیا اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کے ریمارکس سے لگ رہا تھا کہ ایون دا جسٹس ہمسیلف، جج صاحب خود شیور نہیں ہیں کہ وہ اگر حکم دے بھی دیتے ہیں تو اس کے پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اینڈ آف کورس ہم یہ بات بہت دنوں سے ڈسکس کر ہی رہے ہیں سپریم کورٹ کے ریفرنس سے کہ وہ بھی جس طریقے کی سماعت کر رہے ہیں اور معاملات کو لٹکائے جا رہے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید انہیں معلوم ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن دے بھی دیں گے تو اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑے گا، تو اس کو ڈیلے کیے جائیں، سماعت کو لمبا کیے جائیں، دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بابر اعوان نے ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے پہ رضامندی ظاہر کی۔ یہ جو 2 ٹویٹس تھیں یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اسد عمر نے 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے فوراً بعد کی تھیں، اور ایک ٹویٹ میں عوام کو باہر نکلنے کا کہا تھا انہوں نے، جبکہ دوسری میں انہوں نے لکھا تھا کہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں کمیٹی لائحہ عمل کا اعلان کرے گی کہ ہم نے کیسے ری ایکٹ کرنا ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد۔ اگر عدالتیں ٹویٹس ڈیلیٹ کرا رہی ہیں اور بچنے کا راستہ کہہ رہی ہیں کہ صرف پریس کانفرنس ہے، تو آئی تھنک اٹس نیڈ لیس ٹو سے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انتخابات نظر ثانی کیس کی طویل لیکن بالکل بے سود ایک سماعت ہوئی ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بار بار یہی سوچ رہے ہیں کہ معاملے کو لٹکایا جائے۔ ایک آدھا فیصلہ تو ایسا موجود ہی ہے جس کی بیس پہ کل کو وہ اپنے آپ کو ایگزونریٹ کر سکیں گے اس الزام سے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو وہ کہیں گے میں نے الیکشن کی ڈیٹ دی تھی، اور ان حالات میں یہ ڈیٹ دینا بھی بہت بڑی بات تھی۔ لیکن بہرحال جو سچویشن نظر آ رہی ہے جس میں عدالتوں کو اپنے اختیارات استعمال کرنے چاہیے، وہاں لگتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات تقریباً سرنڈر کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چیف جسٹس بہت ڈیفینسو بھی نظر آ رہے ہیں۔ مرسیڈیز کی بات انہوں نے بار بار کی جو عمران خان کو پرووائڈ کی گئی تھی پولیس کی طرف سے، کہ وہ میں نے تو پرووائڈ نہیں کی تھی، وہ تو پولیس نے پرووائڈ کی تھی۔ پھر وہ گڈ ٹو سی یو پہ بھی پچھلے دنوں میں کافی ایکسپلینیشنز دے چکے ہیں۔ تو یہ ان کی ڈیفینسو پوسچرنگ ہے، ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اس کے علاوہ اگر اکنامک سائڈ پہ دیکھیں تو میاں عاطف نے پاکستانی معیشت کا جو ایک تجزیہ کیا ہے انتہائی الارمنگ ہے، لیکن ظاہر ہے اٹس اے ریالٹی، اٹس اندر ریالٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کرنٹ ایئر ہے، کرنٹ فسکل ایئر میں کوئی بھی اکنامک انڈیکیٹر جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے۔ ہم اپنا کوئی معاشی ہدف پورا نہیں کر سکے۔ زرعی شعبے میں، صنعت کے شعبے میں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں، کسی شعبے میں بھی کوئی گروتھ نظر نہیں آئی، بلکہ جو صنعتی شرح نمو کا ہدف 7.1% تھا وہ -8.11% تک چلا گیا ہے۔ گاڑیوں کی صنعت 42% گر گئی ہے۔ ایف ڈی آئی یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 98% کمی واقع ہوئی ہے، ایکسپورٹ میں 11% کمی واقع ہوئی ہے، اور مالیاتی خسارہ 5.2% بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ٹیکسٹائل میں 16% کمی ہوئی ہے، 16%۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں بڑی صنعتوں کی گروتھ کا جو ہدف تھا وہ 7% تھا، اور زرعی شعبے کی گروتھ کا ہدف 3.9% تھا، اور نہ ہم زرعی شعبے میں یہ ہدف حاصل کر سکے ہیں نہ صنعتوں میں۔
اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس وقت 12 روپے مہنگا ہو گیا ہے. پہلی بار ڈالر 324 روپے کا ہو گیا ہے. اور ایز آئی سیڈ یسٹرڈے کہ تقریباً سری لنکا سے نیچے ہماری کرنسی چلی گئی ہے. اور آئی ایم ایف کے بغیر سارے کریڈیٹرز، دنیا کے سارے اکانومسٹ جو کہ کنسرنڈ ہیں، جو لکھ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی پہ، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کین ناٹ سروائیو وداؤٹ آئی ایم ایف. چند اور امپورٹنٹ خبروں میں فیصل واڈا بہت آج کل ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، ان کو بہت کوریج مل رہی ہے، ایئر ٹائم مل رہا ہے ان کو بہت. ان کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اس کرپشن کیس کے ماسٹر مائنڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں. اس کرپشن کا سب سے زیادہ پیسہ فیض حمید نے کھایا. شہزاد اکبر کو ملک سے باہر بھیجنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہے. اب اس کو کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انسداد دہشت گردی عدالت میں خدیجہ شاہ کو 7 days کے لیے شناخت پریڈ کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. شناخت پریڈ مکمل کر کے خدیجہ شاہ کو دوبارہ 30 مئی کو پیش کرنے کا حکم ہے. خدیجہ نے جو بھی کیا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اگر وہ لوگوں کو انسائٹ کر رہی تھی وائلنس پہ اینڈ آل دیٹ، وہ سارا معاملہ اپنی جگہ جو ڈیو کورس لا نے لینا ہے وہ ضرور لے، لیکن لا بلائنڈ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک خاتون کو چہرے پہ کپڑا ڈال کے ہتھکڑیاں لگا کے پیش کرے. اس طرح کی پریڈز تو ہم نے دہشت گردوں کی ہوتی بھی نہیں دیکھی کیمرے پہ. تو جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، میں بالکل نہیں کہوں گی کہ وہ خاتون ہیں اس لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آئی بلیو کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کے اوپر الزام لگتا ہے تب بھی آپ کے ڈیو رائٹس ہوتے ہیں، جب آپ کے اوپر الزام ثابت ہو جاتا ہے تب بھی کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. تو پاکستان میں اس وقت رائٹس کی بات کرنا بے شک مذاق لگتا ہو، لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنی چھوڑ دی جائے. تو بڑا افسوس ہوا ان کو اس طرح دیکھ کے، اور اوپر سے میڈیا نے جو ان کی پرسنل فوٹوگرافس چلائیں. میرا خیال ہے دیٹ واز اے ویری لو آف دا ریسنٹ ہسٹری کہ آپ کو جب موقع ملے، اگر کسی کی ان سے دشمنی ہے وچ آئی ڈونٹ نو، اگر ہے، اگر نہ ہو یا ہو، تب بھی آپ کے کچھ مورل یا ایتھیکل ویلیوز آپ کی یہ آپ کو گائیڈ کرتی ہیں کہ کس قسم کی تصاویر جو کسی کی پرسنل لائف کی ہیں وہ چلانی ہے، کس کی نہیں چلانی. لیکن یوں لگتا ہے جس طرح جو بھی مشکل میں آتا ہے اس کے اوپر خوش ہونے والے اور اس کا تمسخر اڑانے والے اس ٹائم کو اتنا انجوائے کرتے ہیں، وچ از اے سیڈسٹ بیہیویئر. اور اس سے اب ڈر لگنے لگا ہے اس سوسائٹی میں کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. مزید خبریں جو لوگوں کے اوپر بجلی بن کے گر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں 1.25 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے. اور وفاقی حکومت کی توجہ کس طرف ہے؟ انہوں نے آڈیوز کے لیے قائم انکوائری کمیشن کو تحقیق طلب مبینہ آڈیوز فوراً فراہم کر لی ہیں. آپ دیکھیں کتنا سوئفٹ ہو رہا ہے سب کچھ جہاں یہ کرنا چاہتے ہیں. آڈیوز کے ساتھ ٹرانسکرپٹس بھی آفیسرز کے دستخط کے ساتھ جمع کروا دیے گئے ہیں. مجموعی طور پہ 8 آڈیوز کمیشن کو دی گئی ہیں، اور آڈیوز میں موجود افراد کے نام، عہدے اور دستیاب رابطہ نمبرز بھی تفصیلات میں شامل ہیں. یہ جس طریقے سے آڈیو کمیشن پہ کام ہو رہا ہے، میں اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اللہ کرے ہمارے باقی کام بھی ویسے ہی ہونا شروع ہو جائیں، ہماری اکانومی پہ بھی ایسے ہی توجہ ہو، یہی سوئفٹ جسٹس ایک عام آدمی کو بھی ملے، اور ججز اپنی کچھ دنیا سے باہر آئیں، پولیٹیشنز اپنی پالیٹکس سے باہر آئیں. تو دیکھیں کہ آبادی 25 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، اور اس میں کتنے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، کتنے بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے، کتنے ینگسٹرز ہیں جن کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے. سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ اور یہ جو اتنا بڑا پاپولیشن کا بومب ہے، اس کو آپ نے اپنے لیے پازیٹیولی یوز کرنا ہے، یا پھر بومب تو یہ ہے ہی، یہ ایکسپلوڈ کرے گا کبھی نہ کبھی. I'll see you tomorrow.